बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 अप्रैल सीरा दौरा का लेक्चर नंबर 6 है। उसमें जहाँ मैंने अपनी बात को छोड़ा था वहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। पिछली दफ़ा हमने ये देखा कि इंसानियत के हकूक़ की आवाज़ आज मगरबी फ़िक्र ने ऐसी लगाई कि तमाम मज़ाहिब स्वाए इस्लाम के उसकी रो में बह गए हैं, जबकि हम हकीकत भी जानते हैं कि वो इस इंसानियत को बनाने की बजाय सबसे आला दर्जे में उसको बिगाड़ चुके हैं और आगे उसको तबाह करने वाले हैं। तो वहीं से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि हमारी फ़िक़्ह हमें सिखाती है कि हम हकूक़ की पहचान करें और उसको अदा कर दें, और उनका जो तर्ज़ फ़िक्र है वो सिखाता है कि हर कोई अपने हकूक़ मांगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक नॉन स्टॉप एक एजिटेशन और एक जिद्दोजहद शुरू करे। तो ये दुनिया ऐसी जन्नत का नमूना नहीं बन सकती। लेकिन इस दफ़ा जो हमारा टॉपिक है कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मुसलमान की सबसे बड़ी फ़िक्र क्या होनी चाहिए। जब मैं बहुत हैरान होता हूँ इस बात पे कि जब से शऊर की आंखें खुली और जब से अपने मुआशरे को देखा, अपने आप को देखा, अपनी लाइफस्टाइल को देखा, तो एक यूनिवर्सिटी गोअर होने की सीयत से दीन से बिल्कुल ही कट ऑफ, बस एक चंद दो रिचुअल्स और एक दो चीज़ें थी, और उसके बाद बिल्कुल ही कट ऑफ किस्म की ज़िंदगी थी और उसमें बहुत खुश थे। और ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ, यानी कि मैं जब यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट करके तो अपने एक कैरियर में आया, तो उस वक़्त भी एक सेकंड के लिए भी मुझे किसी ने ये बावर नहीं कराया, ना मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से मुझे कितनी बड़ी दौलत मिली। और अगर मैं इस दौलत को नहीं समझ पाया और इस दौलत के हसूल के बाद मैं इससे अपनी दुनिया और आखिरत ना बना पाया, तो फिर मैं कितने बड़े खसारे में हूँ, मैं कितने बड़े खसारे में हूँ, इसका अंदाज़ा ना मुझे हो सकता है ना आपको। तो ये ऐसा क्यों है कि हम कायनात की सबसे बड़ी दौलत पाकर भी उसके ऊपर ना कोई वक्त लगाते हैं, ना कोई अपनी एफ़र्ट लगाते हैं। और ये रायविंड वाले बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि इंसान के दिल में वो चीज़ उतरती है जिस पे वो अपनी जान, माल और वक्त लगाता है। तो मैं अपनी अगर लाइफ देख लूँ, इस दीन की तरफ आने से पहले आप सब भी अपनी लाइफ देख लीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप प्रोफेसर हैं, यू जस्ट नेम इट, आप जो कोई भी हैं, अगर आपकी एज इस वक्त 40 साल है, 50 साल है, तो आप ये देख लीजिए कि आपने अभी तक इस निस्बत के लिए जान, माल, वक्त कितना लगाया। तो अगर हम मिन हैसुल कौम देख लें और फिर उसके बाद मिन हैसुल उम्मत देख लें, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही शर्मनाक होगा। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी दौलत और उसके बाद हमेशा की ज़िंदगी को बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ लग जाए मेरा, इस तरह की सोच मेरी, आपकी और हमारी नस्ल की क्यों नहीं बनती। इसकी वजह जानने के लिए मैंने बहुत अरसा मुताला किया और मैं इसकी वजह ढूंढता रहा कि मुझे इसकी वजह मिल जाए कि हम क्यों निस्बत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना कुछ लगाने को तैयार नहीं होते। फिर मैंने एक जगह एक बहुत बड़े मुफस्सिर की एक बात पढ़ी। उन्होंने वलअसर की तफसीर कुछ अजीब अंदाज से की जो मेरे दिल को बहुत भा गई। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है ये इसलिए है कि मेरी और आपकी जो उम्र है वो भी तो ज़माना ही है। तो यानी मेरी और आपकी एज जो है ये मेरा कैपिटल है, रासुल माल है, मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब आप देख लीजिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, अगर 40 साल के हैं तो 40 साल में आप अभी तक अपनी पूरी ज़िंदगी को कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं इस निस्बत के बारे में। और जितना ज़्यादा जो इन्वेस्ट करेगा उसकी हमेशा की एक कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसमें वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस, कुर्ब, आपके सहाब का पड़ोस और कुर्ब हासिल कर सकता है सिर्फ इसी 40 सालों को इन्वेस्ट करके। तो जब मुझे इस तरह की चीज़ें सामने आई, मुझे देखने को नज़र आई, मैंने उसको पढ़ा, तो फिर मेरे भी ये अंदर जागा कि मुझे सबसे ज़्यादा एफ़र्ट बल्कि अपना सारा वक्त इसी में खपा देना चाहिए। तो ये हमारे अंदर क्यों नहीं आ पाता, और अगर हम जब हमारे अंदर आया तो किस वजह से आया, आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम मैं ये रखा, मैंने जब इस चीज़ के बारे में सोचा और पढ़ा तो मैंने इसका नाम रखा कि हमारा लिंक क्यों टूटा हुआ है निस्बत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये लिंक किसी मुसलमान का टूटना ही नहीं कभी चाहिए।
یعنی اس وقت میں آپ سے کہوں کہ ایک سروے کر لیتے ہیں ہم اگلے نیکسٹ فیو ایئرز لے لیتے ہیں اور 2 ارب امت میں یہ سروے کرتے ہیں کہ کتنا لنک اور کتنا تعلق مضبوط ہے میرا آپ کا اور تمام مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور کتنا کمزور ہے اور کتنا دور ہے اور کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر جس چیز کی ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ میرا لنک کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور نہ ہو، اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری نسل کا یہ لنک کبھی کمزور نہ ہو۔ میری اگر بیٹا اگر وہ لیول سسٹم میں پڑھ رہا ہے اور اس نے پہلے لیول میں اس نے بہت شائننگ نمبرز لیے ہیں، وہ ٹاپ پہ آ گیا ہے، اگر میرا ایک بیٹا وہ میڈیکل میں داخلہ اس کو مل گیا ہے، اور اگر پاکستان کی سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی میں وہ میڈیکل میں ایڈمیشن اس کو مل گیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد ہم سب اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں گے کہ یہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، اس کے بعد ایک اچھا اسپیشلسٹ بن جائے، اور اس کے بعد ٹاپ آف دی لسٹ میں آ جائے ڈاکٹرز میں۔ یہ ایک ایسا تھاٹ پروسیس ہمارا معاشرے کی وجہ سے بنا ہوا ہے، لیکن مسلمان معاشرے میں ایسا تھاٹ پروسیس کیوں نہیں بن پایا، اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ میں اور آپ اب 22 کروڑ ہم عوام اپنے بچے کے لیے کیا اس کا تعلق نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی سٹرونگ ہے؟ کیا اس کو پلان کرتے ہیں کبھی؟ کیا اگر اس کی کمی کے اوپر ہمارے دل میں کبھی کوئی دھچکا لگتا ہے، کبھی ہمیں کوئی فکر آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو لنک ٹوٹا ہوا اور اس کے اوپر پھر ہم فکر بھی نہیں کر پا رہے، تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اب یقین جانیے میرا ایک ذہن گیا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، اور میں مختلف کتابیں پڑھتا رہا۔ یہ مجھے امید تھی کہ میں اس کا جواب سیرت میں ہی ڈھونڈ پاؤں گا، تو تقریباً اردو کی جتنی کتابیں پڑھتا گیا، لیکن مجھے جو اس کا جواب ملا اور کمال جواب ملا، اور جو پورے مسلمان امت کا اس وقت جو نسبت کی کمزوری کا معاملہ ہے، اس سب سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وہ مجھے ایک کتاب ہے، 1 جلد میں سیرت لکھی ہے پیغمبر انسانیت شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے۔ اس کتاب میں مجھے بیعت عقبہ ثانیہ کا جو واقعہ ہے، اس میں مجھے اس کا جواب مل گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ جو امت کے لیے 1 بلین اور $1 ٹریلین ون کویشچن ہے، اس کا حل کر دیا بیعت عقبہ ثانیہ میں اس رائٹر نے۔ وہ اس بیعت عقبہ ثانیہ کے واقعے میں کوئی 4-5 احادیث لائے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے اس کا کرکس، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم ساری زندگی کے لیے اس تعلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کی وجہ جاننے کے بعد سب سے پہلے خود عمل کریں گے، اور فوری ہی اسی دن سے ہی آپ اپنی اولاد کو اور اپنی فیملی کو، اس فیملی کا یہ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ارد گرد محلے معاشرے میں اور پھر پوری امت کا ویژن بنا کر ہم اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے سب سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں جعفر پھلواری رحمہ اللہ جو پہلی حدیث لے کے آئے ہیں وہ مسند احمد کی ہے، اور یہ اس کتاب کے صفحہ 156 پہ وہ لکھی ہے۔ اس میں اس کا مفہوم عرض کرتے ہوئے آگے چلتا رہوں گا۔ پہلے 6 نے اسلام قبول کیا، پھر دوسری دفعہ 1290 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے 12 یا 13 انصار نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور 13ویں سال میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، جس میں تقریباً 73 سے لے کر اور 80 کے درمیان مختلف روایات کے مطابق انصار نے آ کے اسلام قبول کیا، اور اس میں خواتین بھی ہیں جس میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ کی پہلی جو حدیث شریف ہے وہ مسند احمد سے لی ہے رائٹر نے، اور صفحہ نمبر 156 پہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کی کچھ شرائط رکھی ہیں، اور اس پر آپ انصار سے بیعت لے رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طبیعت کی چستی اور سستی میں دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تنگی اور فراغی دونوں حالتوں میں ہم انفاق کریں گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ میں تو آج صرف پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ ان 5-6 شرائط یا جتنی شرائط ہیں، اگر آپ ان کے اوپر صرف کبھی بیٹھ کے غور کریں بڑے سکون سے، آرام سے، تو واللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے آپ کا جو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہے وہ سب سے مضبوط ہوگا، بلکہ ایسا مضبوط ہوگا کہ کبھی کوئی اس کو ہلا نہیں سکے گا۔ ان کو دیکھ لیجئے کہ آج میں ان کو پڑھ تو رہا ہوں، لیکن ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے بغیر نہیں چھوڑیں گے، کہ ہم آج کے بعد یہ عہد کرتے ہیں
کہ جیسے وہاں یہ شرط لی گئی کہ بھئی تنگی اور فراغی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دین کی راہ پہ خرچ کرو گے، کیسی کمال یہ شرط ہے۔ تیسری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، یعنی نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو صرف امر بالمعروف کی وجہ سے مشہور ہوئی، ٹھیک ہے اللہ نے ان سے کام لیا، لیکن قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے غالباً 9 جگہ پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دونوں کو ایسے جوڑ کر بیان کیا ہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم نے جب اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا تو آپ وہاں دیکھ لیں ہمارا معاشرہ اتنی محنتوں کے بعد بھی وہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آ پا رہی، ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہی، وہ ڈیٹیریوریشن کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اگلی آپ نے شرط یہ رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی بات کہنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پہ بھی کئی گھنٹوں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بات اور گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور کمال اگلی جو شرط ہے، میرے یسرب آنے کے بعد میری حمایت اس طرح کرو گے جیسے تم اپنے بال بچوں اور فیملی کی کرتے ہو اور ان کو بچاتے ہو۔ یہ ہے اصل چیز جو آج سب سے پہلے بیسیکلی آج اگر مجھے سب سے تعلق اپنا سٹرونگ کرنا ہے تو مجھے اس ایک شرط کو اپنے بیڈ روم میں، اپنے آفس میں، اپنے سامنے واللہ لکھ کے لگانا چاہیے۔ میں روز اس کو دیکھتا رہوں گا تو روز میرے اندر یہ اترے گی اور مجھے ریکال ہوگی۔ اگر میں اپنی مصروف ترین لائف میں اس کو ایک ہفتے بعد بھول جاؤں تو جب میں سامنے دیکھوں گا تو یہ مجھے ہمیشہ ریکال ہوتی رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن نے بھی کہا کہ میرے جان، مال، عزت، آبرو، بال بچوں ہر ایک سے زیادہ بڑھ کے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہونے چاہیے۔ یہ ایک روایت تھی۔ اگلی روایت پھر اسی کتاب میں ابن اسحاق کی پیش کرتے ہیں شاہ جعفر الفرواری رحمہ اللہ۔ اس میں انہوں نے بتایا اس روایت کے مطابق آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اب یہاں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی تھے، اور دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں، ایمان لا چکے تھے لیکن خود اس کو چھپایا ہوا تھا۔ اینی ہاؤ، بہرحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ انہوں نے جو کہا میں اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں، مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ آئے ہو اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکے ہو، لیکن اگر اپنے ساتھ لے جانے کے بعد ان کی حفاظت کر سکو اور پریشر سسٹین کر سکو، ایسا نہ ہو کہ پریشر کی وجہ سے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا اس سے پھر جاؤ۔ اگر تو کر سکتے ہو تو لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس رہنے دو، ہم ان کی حفاظت پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کر لیں گے۔ ان کی اس بات کو سن کر انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، شرائط پیش کیجئے۔ پھر وہی شرائط آئی اور اس میں سے پھر یہی شرط آئی کہ میری ویسے حفاظت کرو گے جیسے اپنے بال بچوں کی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم آج میرے اور آپ کے اندر اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بال بچوں کے کیریئر سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنی ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح، کبھی جب آپ اپنے بچے کے کیریئر کے لیے روز اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، روز کچھ کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ میری یہ بات ریکال ہو جائے آپ کو اس وقت کہ ہاں دیکھو یہ عہد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اتنی محنت مجھے آپ کے دین کو پھیلانے اور اس کو بچانے میں بھی کرنی چاہیے۔ تو پھر یہاں ایک انصاری صحابی ہیں برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جیسے چاہیں بیعت کریں، جو شرائط ہم سے چاہیں منوا لیجئے، ہم آپ کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تلوار کے دھنی ہیں اور جنگ ہمیں ورثے میں ملی ہے، یعنی کہ ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، ہم تو پہلے ہی جنگجو ہیں۔ اور اسی وقت ایک اور صحابی رسول ابو الحیثم بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہود کے قبیلوں کے ساتھ ہمارے وہ حلیف ہیں، ہمارے ان سے معاہدے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ رب العزت آپ کے دین کو غلبہ دے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی آپ مدینہ تو آئیں لیکن بعد میں پھر آپ واپس مکہ چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس کا جو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جس کو اپنا بنا لیتے ہیں
پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں تک کائنات میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور عجیب بات عرض کر دوں، میں اور آپ تو امتی ہیں، میں اور آپ تو انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کے ساتھ جو دھات جڑ گئی، جو جانور جڑ گیا، جو بکری جڑ گئی، اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اس کا رنگ، اس کی نسل وہ کیسی تھی، کتنی تھی، کیا تھی، اس کو محفوظ کر دیا۔ تو جب میں اور آپ وفائے رسول کریں گے تو آپ سوچیں ہمیں کیا ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا، میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ ہو گیا، اب اس کو اور چاہیے کیا اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی کیا چاہیے اگر یہ ساتھ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ میں تمہارا، تم میرے ہو گئے۔ میرا تو دل کرتا ہے بار بار اس کو یہیں پہ کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کروں، میں تمہارا اور تم میرے ہو گئے۔ یہ ہے جواب اور وفا اور جواب وفا، جو آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیکچرز میں اکثر یہ موضوع رہتا ہے۔ تمہاری جنگ میری جنگ، تمہاری صلح میری صلح۔ یعنی کیسا خوبصورت جواب دے دیا کہ اب سب کچھ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ پھر آپ مدینہ سے کبھی بھی باہر واپس نہیں گئے، وہیں ہی رہے۔ تو یہ جوابات ہیں جو دوسری روایت کے تھے۔ ایک اور روایت لے کے آئے، وہ بھی ابن اسحاق کی ہے، اسی رائٹر نے لے کے آئے۔ اس میں حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے۔ یہ میں مختلف روایت سے آپ کو تو جو اصل اس کی گہرائی ہے وہ والے پوائنٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، باقی بک آپ کو شیئر کی جا چکی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کم و بیش اسی بات کو کہا جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہی تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی پریشر سسٹین کر سکتے ہو تو پھر لے جاؤ انہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے، عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا، اور کیا کہا کہ دیکھو، سوچ لو، سمجھ لو، جانتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ عرب و عجم کے ساتھ جنگ، اور ایک دوسری روایت میں سیاہ و سفید کے ساتھ جنگ، یعنی کہ پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ کیا اتنا پریشر سسٹین کر سکتے ہو تو پھر شوق سے یہ عہد پورا کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ سمجھتے ہو کہ اس پریشر کو سسٹین نہ کر پاؤ گے اور ان سے بد عہدی کر دو گے تو پھر تم سے بڑا جو ہے وہ خسارے اور نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات تھی، یعنی آپ کے چچا کی بات کو اور کیٹاگوریکل کھول کر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اور یہاں آگے پھر شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ بہقی سے دو روایت مزید لے کر آئے ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے۔ یعنی یہ دو تین روایتیں پہلی، بہقی کی بھی دو روایتیں، ان سب میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ بیعت کی شرائط فرمائیے، اور اس کے بعد ہر ایک روایت کے اینڈ میں یہ ہے کہ صحابہ، انصار صحابہ نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی ان تمام شرائط پر عمل کر کے ملے گا کیا؟ یعنی جو مشترک چیز ہے، جو کامن تھنگ ہے ان تمام 5-6 روایات میں، وہ شرائط بیعت ہے۔ پھر اس کے بعد کہ صحابہ انصار کا یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر پورا اتر جائیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو ہر ایک کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ اب یہاں رائٹر نے یہ تمام روایتیں بیان کرنے کے بعد جو ہیڈنگ قائم کی ہے وہ بڑی کمال ہے، لمحہ فکریہ، اور یہی میں نے آج کے ٹاپک کا عنوان بھی رکھا کہ مجھے آپ کو سب سے بڑا فکر کیا ہونا چاہیے، اور وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو آگے یہ کہتے ہیں، شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ مقام اپنے اندر خاصی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ میں اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ واحد مقام ہے کہ جو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے۔ آج کے بعد جتنی زندگی ملے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں XYZ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں پالنی ہیں پال لیجئے، جتنے کیریئرز پرسو کرنے ہیں کر لیجئے، جتنا کچھ آپ نے بنانا ہے جو سوچنا ہے کر لیجئے، لیکن اس کی سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ جو میری سب سے اہم، سب سے بڑی میری فکر ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جیسے بیعت شرائط پورے کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار۔ اللہ کرے کہ یہ ابھی لفاظی ہے، میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے دل کے اندر اتر جائے۔ تو شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے یہاں یہ پیش کیا کہ یہ مقام اپنے اندر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خوب غور کیجئے۔ اب وہ اس سب روایات کے اوپر کچھ سوال اٹھانے لگے ہیں
اور اس سوالات کو اٹھا کے جو انہوں نے اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ پوری 2 ارب امت کے لیے سب سے اہم ٹاپک ہے سمجھنا اور اس کو عمل کرنا اور اپنے اندر اتارنا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ آئے ہیں انصار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا یا بیعت کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خوب غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زن، زر، زمین، اقتدار کا وعدہ فرمایا؟ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کیا دولت، حکومت، منصب، عہدے کا وعدہ فرمایا؟ ایسا وعدہ بھی نہیں ہے۔ کیا دنیاوی عیش و عشرت، انعام اور دوسرے مادی فوائد کا یقین دلایا؟ زیرو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، آگے وہ کہتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی بیسک انسٹنکٹ میں ہیں اور انسان فوراً اس کی طرف لپکتا ہے۔ کیریئر کوئی سا بھی چوزتے ہیں، کیوں بھئی آج آئی ٹی کا کیریئر لے لو، آپ فلاں کیریئر لے لو، اس وقت دنیا میں ہائیلی پیڈ ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں اس میں چند سال لگا لوں گا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، 25-30 سال پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد ساری زندگی عیش ہے۔ یہ میں نے بھی اپنے یوتھ میں سنا، آپ بھی سنتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تمام انسان کی جبلت ہے کہ وہ ان تمام کوئی بھی عہد، کوئی سودا کرتے وقت دیکھتا ہے کہ مجھے یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں کہ یا مجھ سے یہ تب تمام چیزیں چھن جائیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے تعامل یقین ایسا کیوں ہوا کہ نہ تو ان کو کوئی ایسا یقین دلوایا گیا کہ تمہیں دنیاوی عہدے مل جائیں گے، دنیاوی عیش و عشرت مل جائے گا، تم بعد میں حکومتیں لے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ملنا، بلکہ ایک اور عجیب نقطہ اس کے اوپر ایڈ کر دیا شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے، بلکہ انہوں نے کہا 13 سال کی مکہ کی شیعہ پرزیکیوشن، مکہ کے ظلم کی انتہا جانتے ہیں یہ انصار۔ کتنا خوبصورت انہوں نے نقطہ اٹھا دیا، یہ کمال ان کے اس کے اوپر تحریر ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس کی چاہت ہوتی ہے انسان کو، اسی کی قربانی مانگی جا رہی ہے سب سے پہلے۔ مکہ کے ظلم بھی سامنے، قربانی بھی سامنے، اور آگے سب سے کمال بات لکھ دی انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اہل یثرب اتنے بھولے تھے یا اتنے نعوذ باللہ بیوقوف تھے کہ وہ ایک جنت کا مدھم سا تصور ہے۔ اس کتنی کمال نکات ہیں، ایسے نکات ہیں کہ میں حیران ہوں، اتنے کمال پوائنٹس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کا ظلم سامنے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اہل یثرب کو بہت بھولے تھے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جنت ان کے سامنے پہلے اتنی دفعہ اتنی کھل کے بیان ہوتی آ رہی ہے کہ جنت کے ایک لفظ کے اوپر فوراً لپک پڑے۔ جنت کا جو ایک بہت ہی مدھم سا ایک ان کے سامنے، کبھی ان کے اس میں کلچر میں اگر کوئی بات آتی ہوگی تو کتنی آتی ہوگی، کیونکہ پہلے نبی تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا کمال انہوں نے اس کو کھولا ہے کہ نہ جنت کا مفہوم جانتے ہیں، اگر جانتے ہوں گے تو انتہائی مدھم سا، اور اس انتہائی مدھم سے کے لیے سب کچھ، بال بچے کٹ جائیں گے، میرا سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میری گردن کٹ جائے گی، میرا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، یہ سارے اتنے بڑے بڑے انعامات وہ صرف ایک جنت کا لفظ سن کر کیوں سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ نقطہ ہے کہ جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا۔ اور یقین جانیے ان کی کتاب کے دیباچے میں کسی ان سے بھی بڑے رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے کتاب پیغمبر انسانیت لکھی، اس میں بعض وہ پوائنٹس ایسے اٹھانے میں کامیاب ہوئے جو 1450 سال کی امت میں اور سیرت نگار نہیں اٹھا سکے۔ اور میں صرف اس ایک بیعت عقبہ ثانیہ کو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، 6-7 دفعہ اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں کہ واقعی ان کے جو اندر پوائنٹس ہیں وہ ایسے کمال قسم کے ہیں کہ انسان پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ اپنا رخ سیدھا کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ سم اپ کریں کہ نہ تو سامنے کوئی مددیں ہیں، میں اور آپ تو اب جانتے ہیں کہ بہت بدر، احد، حنین اور حدیبیہ میں اور فتح مکہ میں کتنی بڑی بڑی مددیں دیں۔ اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، قرآن پاک بھی اترا نہیں ہے، کوئی مددیں بھی نہیں دیکھ رہے، فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے، تو کیا تھا سامنے جس کی وجہ سے سب کچھ لٹانے پہ یہ 80-82 لوگ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے؟ تو اس کی وجہ بڑی کمال ہے۔ اب دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لیجئے، انہوں نے کہا سب کچھ اس لیے لٹانے کو تیار ہو گئے کیونکہ کلام سامنے تھا، کیونکہ کلیم سامنے تھا، کیونکہ کلام سامنے تھا، کیونکہ کلیم سامنے تھا۔ آپ یقین جانیے کیونکہ 4-5 سال پہلے کہ میں نے یہ فرسٹ ٹائم یہ بک پڑھی، میں نے یہ واقعہ پڑھا، میں اس وقت یونیورسٹیز میں لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے اپنے لیکچرز دیا کرتا تھا، مجھے تب بھی کوئی 8-9 سال ہو چکے تھے، تو مجھے ایک سامنے تھا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ہماری نوجوان نسل پھر وہیں کی وہیں ہے، بلکہ زیادہ دین سے دور ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز مجھے بہت پنچ کرتی تھی اور اس کا سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن مجھے جب اس میں یہ
میں نے دیکھا، میں نے اسی وقت کتاب بند کی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تیسر صاحب جواب مل گیا، اس امت کے سامنے کلیم نہیں ہے، اس امت کے سامنے کلیم کی زندگی نہیں ہے، کلیم کی سیرت نہیں ہے۔ پوری سیرت میں سے 2-3 واقعات وہ بھی بس 12 ربیع الاول پہ سنا دی اور اپنی ذمہ داری پوری سمجھ لی۔ اس امت کے سامنے کم از کم میرا آج کے بعد یہ ایم ہے، کلیم سامنے لانا ہے، کلیم سامنے لانا ہے، انشاءاللہ کلیم سامنے لانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اللہ سے میں مانگتا رہا، اللہ نے 2-3 سال کے بعد مجھے پوری سیرہ مبارکہ کو، یہ پورے جتنا بھی اللہ پاک توفیق دیں گے، یہ پڑھانے کا آغاز کر دیا۔ اس کی وجہ سمجھ گیا آج آپ کو پتہ چلا کہ یہ سیرہ دورہ کیوں شروع ہوا، کیونکہ کلیم سامنے نہیں ہے۔ کلیم سب مل کے سامنے لائیں گے، سب سے بڑی چیز خود اپنے اندر اتار کر جب ہم کلیم سامنے لائیں گے تو یہ مسلمان بھی بنے گا اور یہ 6 ارب کفار بھی بنے گے۔ اور آگے بہت اہم پوائنٹ انہوں نے لکھا، اگر خالی کلام بھی سامنے آ جاتا نا تو یہ اس طرح سب کچھ نہ لٹاتے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر کلام بھی سامنے آتا تو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کر کتنا زیادہ سفر کر سکے۔ آپ دین میں اپنا سب کچھ لٹانے کا سفر جو کریں گے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کریں گے۔ تو اس لیے کلیم کو انہوں نے کہا کہ کلیم، یہ جو کلام ہے یہ کتنا سفر کروائے گی، اصل سفر طے کروائے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا۔ تو کتنے کمال یہ پوائنٹس ہیں جو انہوں نے پیش کیے، اور انہوں نے آگے لکھا کہ ہر ادا، ہر حرکت، ہر سکون سیرت میں محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ یہ نیور اینڈنگ سٹوری ہے، ٹل یو بریتھ یور لاسٹ، جب تک آپ کا آخری سانس ہے سیرت کو روز پڑھتے جائیں اور روز اپنے اندر اتارتے جائیں۔ اسی طرح کلام اور کلیم سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی، اور اب ہم سب کا یہی معاملہ ہے کہ آگے دجالی دور میں ہم جا رہے ہیں۔ دجالی دور ایک شیپ اپ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں نالج لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم ضروری کیوں ہے کہ کیوں ہم اس دجالی دور کے بارے میں جانیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نسبت کو جو سب سے زیادہ چیز کمزور کرتی ہے، یا آگے میری نسل کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن و نسبت سے توڑوا کر جو اپنے ساتھ بہا کے لے کے جانا چاہتی ہے، وہ یہ دجالی محنت ہے۔ اور اس دجالی دور کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی نسبت کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ ندوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے دنیا پہ اثرات، اس میں انہوں نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال پیش کیا ہے۔ وہ میں کال انشاءاللہ اپنے گروپ میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ شخص دین اسلام کی کڑیاں بکھیر دے گا کہ جو حق کو جانتا ہے لیکن باطل اور فتنوں کے طریقوں سے لا علم ہے۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے، یہ آج سب سے زیادہ ہمیں سمجھ آنا آسان ہے کہ صرف حق کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ آج کے اس دجالی دور میں باطل اور بالخصوص یہ دجالیت کی بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے معاملے میں 2 کتابیں بہت اہم ہیں، ان 2 کو پڑھ لیجئے۔ اور آپ جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ جب کبھی، میرا واٹس ایپ نمبر میرے فیس بک پیج پہ بھی ہے، میرے ہینڈلر پہ بھی ہے، آپ جب کبھی مجھے کوئی بھی بک کی کوئی لائن پڑھ کے جو سمجھ نہ آئے یا مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہے، مجھ سے کلیئرٹی اس پہ لینا چاہیں، میں ساری زندگی کے لیے حاضر ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا کمزور ہے تو ہمارا اور ہماری نسل کا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو ان کی اس کتاب کی بات کو ذہن میں رکھے کہ ہمیں اس وقت بھی یہ 70 یا 72 دجاجلہ کے اس ایک آگ کے دریا کو عبور کر کے پھر اس بڑے دجال کا سامنا کرنا ہے۔ تو اس دجاجلہ کی میں آپ کو ماڈرن ڈے میں جو شیپ اپ ہے وہ بتا کے تو اپنا لیکچر ختم کر لوں گا۔ انہوں نے اپنی کتاب فتنہ دجالیت کے نمایاں خد و خال، مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے، اس میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں جو عربی کے ورڈز آئے ہیں وہ ہیل کے ہیں، اور جس کو ڈسیپشن کہتے ہیں۔ ڈسیپشن کہتے ہیں کہ وہ ہوتا کچھ ہے لیکن ظاہر کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ یعنی اگر حقیقت میں موت ہے تو تمام انسانیت اس کو زندگی سمجھ رہی ہوگی، کیونکہ اس کو ڈپکٹ ایسا کیا گیا، اس کو ظاہر ایسا کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں ہیل اور ڈسیپشن۔ اور اس کے بارے میں سورہ کہف کے جو ان 2 کتابوں کے اوپر بھی اگر میں ایک لیکچر میں نے کچھ حد تک تو بنا لیا ہوا ہے، تو اس کو اگر ہم جب لانچ کریں گے انشاءاللہ، یہ سیرہ دورہ کے بعد ہم انشاءاللہ لانچ کریں گے سیرہ قرآن پاک کا دورہ، اس میں سے منتخب نصاب، اور 30 نمبر پہ جا کے پھر ہم اس کو کریں گے دجالیت کو، اور 4 نمبر پہ جا کے جو میرا ارادہ ہے اس کو ہم
وہ کریں گے یہ اینڈ آف ٹائمز کہ آخری زمانے میں کیا کچھ مسائل آنے والے ہیں. لیکن ابھی ہم دجالیت کے موجودہ شیپ جو اس وقت بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے, اور آئی کین بیٹ آن دس تھنگ کہ آپ اس کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. تو یہ سب سے اہم بات جو ہے وہ 2020 کے قریب ورلڈ اکنامک فورم نے اپنے سالانہ جو ان کا جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک پریس ریلیز اور ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں. اس میں انہوں نے جاری کیا کہ کرونا کی وجہ سے جب پوری دنیا جو ہے وہ چوک ہو گئی تھی اور وہ بالکل ہارڈ پوزیشن پہ آ گئی تھی, یعنی سٹک ہو گئی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ اب اس وجہ سے اتنا زیادہ گلوبلی نقصان ہوا ہے کہ پوری انسانیت اب ڈیزاسٹر کے دہانے پہ ہے. تو ورلڈ اکنامک فورم بیسیکلی جو ایک جوز پیچھے ہیں اس نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. اگر آپ میں سے کسی نے دجالیت پہ کو 2-4 کتابیں پڑھی ہوں, وہ اس ایک لائن کو اگر سوچے تو اس کے بعد اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آنا چاہیے. کیوں کہ ریسیٹ کا مطلب ہے کہ اب وہ ساری کی ساری دینیات, سماجیات, معاشیات, معاشرت پوری دنیا کو بدلیں گے. بدل کے کہاں لائیں گے وہ بھی انہوں نے شو کر دیا ہے. تو 2020 میں یہ انہوں نے اعلامیہ جاری کیا دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. اور اس کے ایک ہفتے کے اندر جو آج ملکہ وکٹوریہ کے مرنے کے بعد شہزادہ جو ان کے سیٹ پہ بیٹھا ہے, تخت پہ بیٹھا, پرنس چارلز, اس وقت وہ پرنس تھا, اس نے اس کے ایک ہفتے کے اندر اپنے ایک اس کے اوپر بیان جاری کیا. اس نے کیا کہا کہ نو یو ول اون نتھنگ بٹ یو ول بی ہیپی. یعنی اس نے کہا کہ دس ورلڈ نیڈز اے گریٹ ریسیٹ. آگے اس نے کہا آپ کے ہاتھ, آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے لیکن آپ خوش ہوں گے. تو میں نے وہ جب پڑھا ورلڈ اکنامک فورم کے اس پیج پہ جا کے پڑھا تو وہاں اس میں سے گوروں میں سے ایک بندے نے بڑا کمال تجزیہ کیا جو ہمیں اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زمانے میں دجالیت کی حدیث ہے اس کے ساتھ کپل کرنے سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے. یعنی اس نے کہا کہ اگر ہم اس کے ملکیت میں نہیں ہوں گے تو پھر کون ملکیت میں ہوگا. تو اس کا جواب کیا ہے, وہ ہمارے پاس ہے کہ وہ دجال اس کا مالک ہوگا اور آنرشپ یعنی ختم ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. تو جو اس کے اوپر ریسرچرز ہیں وہ جیسے شیخ عمران حسین ہے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے, تو وہ کچھ کنٹروورشل تو ہے پاکستان میں, لیکن دجالیت کے اوپر اس آخری زمانے کے اوپر ان کی جو 30-40 سال کی ریسرچ ہے, مجھے اس لیول کی ریسرچ کوئی نظر ہی نہیں آئی آج تک کبھی. تو میں ان کو سن لیتا ہوں, تو اگر جس نے کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے نہیں سننا وہ نہ سنے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹیوں کا پہاڑ یعنی ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہوں گے. تو میں نے ایک دن میرے بیگم سے کہا کہ یہ اس وقت آٹا دیکھو لاہور میں جو خالص چکی والا ہوتا ہے کوئی 1800 کا ملتا ہے, یعنی 180 روپیز پر kg ہے. تو ایک دن میں نے یہ بات اپنی اہلیہ کو سمجھائی اور میں نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے بھی چلا جاؤں تو میرے بچوں کو یہ دجالیت ضرور پڑھا دینا کہ یعنی آپ اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹرانگ کر لیں گے. تو آج 180 روپے کلو آٹا ہے اور جب یہ 1800 روپے, 2000 روپے, 10,000 روپے کلو ہو جائے گا اور دجالیت اس وقت صرف اس کو دے گی روٹی کھانے کو جو اس کی بات مان لے گا. تو یعنی میں اس طرح اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں ابھی سے پیش کرتا ہوں کہ بیٹا بی اویئر, ہم آج کے بعد ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ وہ اس کی تیاری بھرپور کر چکے ہیں کہ تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہوگا. پھر ایک اور اہم بات, دوسری سب سے اہم بات کہ اس نے جو بائیڈن نے ابھی ایگزیکٹو آرڈر نمبر 14067 1467 نمبر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جو بائیڈن نے 9 مارچ 2022 کو. آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ اتنی خوفناک بات ہے کہ امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں صدر جو چیز پیش کرے گا کانگریس اس کے اوپر بحث کرے گی, اپروو ہوگی اور وہ اس کے بعد لا بنے گا. لیکن ان کے آئین میں یہ چیز ہے کہ اگر صدر کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اور وہ جو جاری ہو گیا اس کے بعد ساری کانگریس اور ساری جو ان کے ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریسی وہ مل کے اس کو ریووک کرنا چاہے کہ یہ اس کو کل عدم قرار دے تو اس کو کل عدم بھی نہیں قرار دے سکتی. ایسا لا کس نے بنایا؟ 2022 کے 9 مارچ کو جو بائیڈن نے جاری کیا. وہ سن لے کیا کہتا ہے, میں نے انگلش آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اے ڈیکلیریشن بائی دا پریزیڈنٹ اور اے گورنر, یعنی اس کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو اردو میں بتا دی کہ ایگزیکٹو آرڈر کو کوئی ریووک نہیں کر سکتا اور نہ اس کے اوپر کوئی اوور ٹرن کر سکتا ہے. یہی اسی طرح کا سیم آرڈر جاری کیا رشی سنیک نے جب یہ
انڈین نژاد ہے اور یہ برٹن کا پرائم منسٹر بنا. اس نے بھی سیم جاری کیا. دونوں نے کیا جاری کیا ہے؟ انہوں نے جاری کیا ہے CBDC, سینٹرل بینک جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی, یعنی کہ کرنسی جو پیپر منی ہے یہ ختم ہونے والی ہے. اور جس دن ختم ہو گئی مسلمانوں, جس دن یہ پیپر کرنسی ختم ہو گئی, جو بائیڈن نے 2030 کا وقت دیا ہے, رشی سناک نے بھی یہ پچھلے سال وقت دیا 5 سال کا, 2028 کا, یعنی 2030 تک کر لو موجیں جو کرنی ہے. پھر وہ جس دن اس کو پیپر منی کو ختم کر دیں گے تو الیکٹرانک منی لے آئیں گے. اور اس کے اوپر ایک امریکہ کی یونیورسٹی کے بہت بڑے ڈاکٹر نے کمال بات کی جو ہم دجالیت والوں کو سمجھ آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ جو بائیڈن نے ایک ایسا آرڈر جاری کیا, he wants to have a currency which he can turn on and off, یعنی جس بندے کے روٹی اور پانی پینے کو بھی وہ روکنا چاہیں وہ ایک آن اینڈ آف سے وہ حکومت روک دے گی. تم نے دین کا کام کیا, تم نے قادیانیوں کے خلاف بات کی, چلو اس کی پوری نسل کو بھوکا مار دو. یہ اس طرف جا رہے ہیں. اس دور میں مجھے سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد کا تعلق اور نسبت کو سٹرونگ کرنا ہے, تاکہ روٹی نہیں ملتی نہ ملے, بھوکے مرتے ہیں مر جائیں, پانی سے سسک کے مرتے ہیں مر جائیں, لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. اس لیے اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میرا یہ ٹاپک کتنا اہم تھا اور کتنا ضروری ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک ایکسپیکس ٹرین کی طرح صرف جسٹ برڈ آئی ویو دیا ہے. میرا 1 منٹ رہ گیا اور میں اسی پہ ختم کر دوں گا کہ رشی سنیک جب ایک چانسلر تھا آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, تو اس نے کہا کہ میں الیکٹرانک یہ کرنسی کے حق میں ہوں. اور دیکھیں اس کے بعد جوئش ایجنڈے نے اس کو لا کے تو ایک حیرانگی ہوئی دنیا کو کہ یہ کیسے انڈین نژاد آ کے تو یہ وزیر اعظم بن گیا. تو اس کے پیچھے ریزنز ہیں کہ بیسیکلی وہ اپنے ایجنڈے کے لیے ہر بندے کو اوپر لے کے آئیں گے. تو الیکٹرانک جب منی آئے گی, جو چاہے گا جب چاہے گا, تم نے فیس بک پہ قادیانیت کے خلاف لکھا, اس کو بلاک کر دو. اب آپ کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کو مانیٹری تو ملنی نہیں ہے, اب تو وہ آپ کے بینک میں ایک ڈیجٹس ہیں, تو جس کی جب چاہے آن اینڈ آف کر دی, پورا اس کا فریز کر دیا اکاؤنٹ, اور اس کے بعد لگا رہے وہ جو مرضی کرتا رہے. اور اگر آگے یہاں تک حالات جائیں گے کہ اگر اس کے سگے بھائی کی اپنا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, وہ اس کو 1-2 پانی کی بوتلیں دے دے کہ میرے بھتیجے اور میرا بھائی جو اس کی جو فیملی ہے وہ پانی سے سسک کے 24 گھنٹے سے مر جائے گی, تو اس کو بھی بلاک کر دیا جائے گا, اس کو بھی فریز کر دیا جائے گا. سو دس از دا ہول تھنگ کو جو دجالیت اور اس کے ساتھ جوڑیں کہ میری نسل کا اگر نسبت ہی کمزور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ تو نعوذ باللہ فوراً ایمان بیچ دے گی. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم باتیں ہیں, یہ سب سے بڑی فکر بننی چاہیے. اسی پہ روز سوچیں, اسی پہ روز محنت کریں, اسی پہ روز اپنی نسل کو لائیں اور اس کا ایمان بچائیں. بس یہی آپ سے درخواست ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.